बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम बुज़ुर्गों, भाइयों, दोस्तों, अभी कुरान करीम की जो आयत पेश की गई हैं उनमें अशहुर हज यानी हज के महीनों का तज़किरा आया है। कुरान करीम में अशहुर हुरुम भी कहा गया, महीने हराम महीने 4 हैं: रजब, ज़िक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम। अहले अरब उस ज़माने में रजब में आम तौर से उम्रा किया करते थे, उसके लिए सफ़र किया करते थे। तो रजब के अलावा जो 3 महीने हैं, ज़िक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम, इनको अशहुर हज करार दिया गया है, इसलिए कि हज के अय्याम हम सब जानते हैं कि अरबी महीना जो आखिरी है ज़िलहिज्जा, उसके 5 दिन अय्याम हज करार दिए गए हैं। 8, 9, 10, 11, 12 इन 5 दिनों में जो मनासिक अंजाम दिए जाते हैं वो मनासिक हज कहलाते हैं। इन मनासिक की अदायगी के लिए अरब के मुख्तलिफ हिस्सों से लोग सफ़र करके आते थे, इसलिए इन अय्याम को ज़िक़ादा, ज़िलहिज्जा और मुहर्रम को अशहुर हज और अशहुर हुरुम कहा गया है। उस ज़माने में जबकि क़िताल होता था, जंगें होती थीं, बड़े बड़े काफ़िले लूट लिए जाया करते थे, लेकिन अरबों के दरमियान हज का इतना तक़द्दुस था कि वो इस तरह की वो तमाम गलत नाशाइस्ता ये हरकतें बंद कर देते थे और पुरअमन तरीक़े से लोग सफ़र करके मनासिक अंजाम देते थे। हम सब जानते हैं कि इस्लाम में हज की गैर मामूली अहमियत है, उसको एक अहम रुकन इस्लाम का करार दिया गया है। चुनांचे हदीस में सराहत है कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है, उसमें से एक बुनियाद हज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, बुनियल इस्लाम वाला खम्स शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व इक़ामिस सलात व इताइज़ ज़कात वल हज व सौम रमज़ान। बाद हदीस में व हज्जुल बैत का भी लफ्ज़ आया है, खाने काबा का हज। कुरान करीम की फ़र्ज़ियत का तज़किरा हदीस का कुरान करीम में भी सराहत से आया है। चुनांचे सूरह आल इमरान की आयत है, अल्लाह ताला का इरशाद है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला व मन कफ़रा फ़इन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन। और अल्लाह के लिए लोगों पर उसके घर का हज करना, उसके घर का क़स्द करना, उसके घर जाना, ये फ़र्ज़ किया गया है उन लोगों के लिए जो वहाँ जाने की इस्तिताअत रखते हैं। हदीस में इसकी तशरीह की गई है। इस्तिताअत का मतलब है कि रास्ते पुरअमन हों, इस्तिताअत का मतलब है कि आदमी के पास मसारिफ़ सफ़र मौजूद है, और इस्तिताअत में ये बात भी शामिल है कि आदमी इतना असासा, इतना सरमाया, इतनी रकम छोड़ कर जाए कि उसके जो मुताल्लिक़ीन हैं वो उनके लिए जब तक कि वो वापस ना जाए उस वक्त तक के लिए उनके गुजारे के लिए चीज़ें मौजूद हों। हमारे लिए गौर करने की चीज़ है कि इस आयत में जहाँ हज की फ़र्ज़ियत का तज़किरा किया गया है, अगली आयत में कहा गया, मतलब इसी आयत के अगले टुकड़े में कहा गया है, वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनियुल आलमीन। जो शख्स कुफ्र करे तो अल्लाह ताला पूरी दुनिया से बेनियाज है। हज का तज़किरा किया गया, उसके बाद कुफ्र की सराहत की गई है। इसका मतलब यह है कि जो शख्स हज की फ़र्ज़ियत का इनकार करे, जो शख्स हज को अहमियत न दे, जो शख्स ये समझे कि हज तो एक इबादत है, दूसरी इबादत की तरह आदमी चाहे करे चाहे न करे, हज में 3 लाख 3.5 लाख रुपए खर्च होते हैं, उससे अच्छा है कि आदमी किसी कार्य खैर में, वेलफेयर में लगा दे, इस तरह की बातें अगर कोई शख्स कहता है तो उसको अपने ईमान की खैर मनानी चाहिए। इस बात का तज़किरा बाज़ अहादीस में भी मिलता है। इस आयत की रोशनी में एक हदीस में कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी, उससे पहले आपने इरशाद फरमाया, मन मलका ज़ादन व राहिलतन तुबल्लिगु इला बैतिल्लाह वलम यहुज्जा फला अलैहि अन यमूत यहूदियन औ नसरानियन। किसी शख्स के पास ज़ादराह भी मौजूद हो, वसाइल भी फराम हों, जो हज के लिए वो जा सकता है, इसके बावजूद भी वो हज को न जाए तो अल्लाह ताला को उसकी कोई परवाह नहीं है, वो चाहे यहूदियत की मौत मरे चाहे ईसाइयत की मौत मरे।
بالکل یہ اس آیت کی صحیح ترجمانی ہے، اگرچہ اس حدیث کو سند کے اعتبار سے کمزور قرار دیا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کا انتساب صحیح حدیث کی روح سے ثابت نہیں ہے، لیکن یہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، اور ان تک یہ سند پہنچتی ہے کہ حضرت عمر ہی نے یہ فرمایا ہے، من اطاق الحج فلم یحج فسواء علیہ مات یہودیا او نصاریا، کہ جو شخص حج کر سکتا ہو اس کے باوجود بھی وہ حج نہ کرے تو اس کا ایمان معتبر نہیں ہے، وہ چاہے وہ یہودیت کی موت مرے چاہے وہ عیسائیت کی موت مرے۔ اس آیت سے، اس حدیث سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ حج کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے۔ محترم بھائیوں، آج کی اس گفتگو میں آپ کے سامنے حج کی تاریخ بیان کروں گا، حج سے ہمیں کیا پیغام حاصل ہوتا ہے اس کا کچھ تذکرہ کروں گا، آخر میں حج کے کچھ احکام کے تعلق سے اگر آپ حضرات کی طرف سے کوئی سوالات آئیں گے تو انشاءاللہ اس کی بھی وضاحت کی جائے گی۔ حج کی تاریخ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وابستہ ہے۔ حج کا تذکرہ آتے ہی، حج کا لفظ سنتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تصور ذہن میں آ جاتا ہے، اس لیے کہ قرآن کریم میں جہاں جہاں حج کا تذکرہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ لازماً کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں تقریباً 25 پیغمبروں کا تذکرہ آیا ہے، سب سے زیادہ تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا گیا ہے اور ان کی قوم بنی اسرائیل کا کیا گیا ہے۔ اس کے بعد دوسرے پیغمبر جس کا تذکرہ قرآن میں سب سے زیادہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، متعدد پہلوؤں سے ان کا تذکرہ آیا ہے، ان کی دعوت کا بیان سب سے زیادہ کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آج سے تقریباً 4500 سال پہلے کا زمانہ ہے۔ عراق میں ایک علاقہ کہلاتا تھا، وہاں ان کا وطن تھا۔ ان کی جب پیدائش ہوئی تو وہ پورا علاقہ، پوری قوم شرک و بت پرستی میں غرق تھی۔ خود ان کا باپ پروہت کے مقام پر فائز تھا، مذہبی اس کو عظمت حاصل تھی، اس وقت کے دربار میں اس کو اونچی پوزیشن حاصل تھی۔ قرآن کا بیان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرورش اس طرح ہوئی کہ بچپن ہی سے وہ توحید کی طرف مائل ہوئے۔ قرآن کا صریح بیان ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ، ہم نے تو ابراہیم کو ابتدا ہی سے ہوشیاری دی تھی، رشد دیا تھا، یہ صلاحیت دی تھی کہ وہ صحیح اور غلط کو پہچان سکتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب سن شعور کو پہنچے اسی وقت سے ان کے مکالمے تاریخ کے کتابوں میں، اور یہودیوں کی ایک کتاب تالمود ہے، اسی طرح جو عیسائیوں کی کتاب انجیل برناباس ہے، اس میں کچھ ان کے مکالمے ان کی ماں سے، ان کے باپ سے بیان کیے گئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن ہی سے اپنے فطرت سلیمہ پر قائم تھے، توحید سے قریب تھے، شرک سے بے انتہا بیزار تھے۔ قرآن کریم میں البتہ ان کی دعوت کا بیان بہت تفصیل سے آیا ہے۔ اپنے باپ کو انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی، جب وہ نبوت سے سرفراز ہوئے تو ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پیش کی۔ باپ نے ان کو جھڑکا اور کہا کہ اگر تم اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آئے تو میں تم کو پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ ان کی قوم سے بیان کیا گیا ہے، قرآن کریم کی متعدد صورتوں میں تذکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ اس وقت کا جو حکمراں تھا اس سے بھی بیان کیا گیا ہے۔ ہر ایک کے سامنے انہوں نے اسلام کی دعوت پیش کی، توحید پیش کی، قوم نے اس کا انکار کیا۔ تو قرآن ہی میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے ایک تدبیر کی، ایک موقع پر وہاں کا جو بت خانہ تھا اس کے بتوں کو توڑ دیا، ایک جو بڑا بت تھا اس کو باقی رکھا، اور کلہاڑی جس سے انہوں نے تمام بتوں کو پاش کر دیا تھا وہ کلہاڑی بڑے بت کے کندھے پر لٹکا دی۔ قرآن کریم میں تفصیل آئی ہے کہ جب قوم نے ان سے پوچھا کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اسی بڑے بت کی کارستانی ہے، تم انہی لوگوں سے پوچھ لو۔ بالآخر پوری قوم ان کی مخالف ہو گئی، حکمران وقت بھی ان کا مخالف ہو گیا، اور ان تمام لوگوں نے متفقہ طور سے فیصلہ کیا کہ اپنے بتوں کی دہائی دیتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو آگ کے حوالے کر دیا جائے۔ بہت بڑا الاؤ اور دہکایا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا گیا، لیکن قرآن کا یہ واضح بیان ہے کہ وہ نار نمرود جو ہے ان کے لیے گلزار ہو گئی۔
جب وہ قوم سے وہ مایوس ہوئے تو انہوں نے ہجرت کی، اپنا گھر بار، رشتہ دار، اعزاء، وطن سب کو چھوڑ کے وہ اللہ کی راہ میں نکل گئے۔ قرآن کریم نے بڑی لطیف تعبیر استعمال کی ہے، قال انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں تو اپنا وطن چھوڑ کے اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، وہ مجھے سیدھی راہ دکھائے گا، وہ فیصلہ کرے گا کہ مجھ کو کہاں جانا ہے۔ انہوں نے کسی جگہ کا نام نہیں لیا، انی ذاہب الی ربی، میں تو اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں۔ تاریخ میں یہ محفوظ ہے کہ وہ عور سے کنعان گئے، کنعان سے شام گئے، شام سے مصر گئے، مصر سے پھر وہ وادی غیر ذی زرع جو مکہ ہے وہ وہاں آئے۔ یہ انہوں نے جو ہزاروں کلومیٹر کی مسافت طے کی، وہ صرف اللہ کے لیے، اللہ کا پیغام عام کرنے کے لیے۔ وہ جہاں بھی گئے انہوں نے توحید کا اعلان کیا، شرک کی مذمت کی، بت پرستی سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر جو لقب استعمال کیا گیا ہے وہ حنیف۔ حنیف کہتے ہیں وہ شخص جو ہر طرف سے منہ موڑ کر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف یکسو ہو جائے۔ چنانچہ پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ آپ ابراہیم کی پیروی کریں جو کہ ابراہیم حنیف تھا، اور اہل ایمان کو بھی حکم دیا گیا ہے، دوسرے لوگوں کو بھی حکم دیا گیا ہے، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، آپ ابراہیم کی پیروی کریں جو کہ حنیف تھا، جس نے کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف اپنا رخ وکل لیا تھا۔ محترم بھائیوں، وہ قرآن کریم میں بھی اس کا اشارہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی عمر میں ان کو جب اولاد ہوئی، اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی کہ مجھ کو اولاد عطا کر جو کہ میرے اس مشن کو آئندہ سنبھالے۔ اس دعا کے نتیجے میں ان کو ایک اولاد عطا ہوئی۔ بائبل کا بیان ہے کہ اس وقت ان کی عمر تقریباً 86 سال تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی وہ شیر خوار بچے ہی تھے کہ ان کو حکم دیا گیا کہ تم بچے کو اس کی ماں کے ساتھ بے آب و گیا وادی میں چھوڑاؤ۔ ہم غور کریں یہ حکم کتنی بڑی آزمائش تھی۔ ایک بچہ جو ابھی بالکل چھوٹا سا بچہ ہے، ابھی وہ دودھ پیتا بچہ ہے، اس کے بارے میں حکم دیا جائے کہ اس کو ایک ایسے ویرانے جگہ میں چھوڑایا جائے جہاں پر کہ دور دور تک پانی، کھانا، غذا اور اس طرح کی کوئی چیزیں موجود نہیں ہیں۔ حدیث میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچے کو اپنے کندھے پر لیا، مشکیزہ لیا، اس میں کچھ پانی تھا، بیوی کو اپنے ساتھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے جس جگہ چھوڑنے کا حکم دیا تھا وہاں ان کو جب چھوڑ آئے، جب چھوڑ کے وہ واپس پلٹے تو حضرت ہاجرہ نے ان سے پوچھا کہ آپ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم خاموش رہے۔ حضرت ہاجرہ نے پھر پوچھا، حضرت ابراہیم خاموش رہے۔ حضرت ہاجرہ نے جب تیسری بار پوچھا کہ کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے اور آپ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں۔ حضرت ہاجرہ نے کہا تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ جب آپ وادی سے دور گئے تو وہاں آپ نے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں نے اپنی نسل کے ایک حصے کو تیرے گھر کے پاس لا کے آباد کیا ہے، اس جگہ، اس وادی میں جو ابھی بے آب و گیا ہے، غیر آباد ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، یہ اس آیت میں ان کا مشن بیان کیا گیا ہے۔ یہ میں نے یہاں اس لیے ان لوگوں کو چھوڑا ہے کہ تاکہ یہ لوگ نماز قائم کریں۔ فجل افیۃ من الناس تہوی الیہم، تو لوگوں کے دل ان کی طرف پھیر دے اور ان کو ورزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اور ان کو پھل میووں سے نواز تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ تو گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق انہوں نے یہ اقدام کیا تھا۔ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ جو بے آب و گیا وادی ہے وہ ایک وقت میں آباد ہوگی، یہاں لوگ آئیں گے، رہیں گے، اور تاکہ یہ علاقہ توحید کا مرکز بنے، اس مقصد سے انہوں نے اپنے اولاد کو یہاں پر لا کے آباد کیا تھا۔ چنانچہ تفصیل میں ہم سب کو معلوم ہے کہ بعد میں حضرت ہاجرہ جب پانی ختم ہو گیا، بچہ پیاس سے تڑپنے لگا،
تو وہ پریشان ہوئیں، ادھر ادھر دوڑیں، تو صفا اور مروہ دو قریب کی پہاڑیاں تھیں، تو کبھی اس پر وہ چڑھ جاتی، دیکھتی کہ کوئی قافلہ گزر تو نہیں رہا ہے، کبھی مروہ پر چڑھتی کبھی صفا پر چڑھتی، اور اسی بیچ میں انہوں نے دیکھا کہ ایک چشمہ وہاں جاری ہو گیا ہے۔ ہم سب کے علم میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری آزمائش چھوٹے اسماعیل کی قربانی کی شکل میں ظاہر ہوئی۔ قرآن میں اس کا بھی تذکرہ ہے کہ جب وہ بچہ دوڑ بھاگ کی عمر کو پہنچ گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اشارہ کیا گیا کہ تم اس بیٹے کو اپنی راہ میں قربان کر دو۔ یہ بھی ایک بہت عظیم الشان قربانی تھی۔ اس قربانی کی عظمت کا ہم تصور یوں کریں کہ خود اللہ تعالیٰ اس کو کہتا ہے کہ یہ بلاء عظیم تھی، ہم نے اس کو آزمایا، اور جب وہ آزمائشوں میں پورا اترا تو ہم نے اس کو دنیا کا امام بنا دیا۔ خانہ کعبہ کی تاریخ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وابستہ ہے۔ بعض تاریخ کی کتابوں میں، بعض روایات کی کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر زمانہ قدیم سے ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے سے خانہ کعبہ موجود ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں جو البیت المعمور کا لفظ آیا ہے، کہا جاتا ہے کہ اس سے خانہ کعبہ کی طرف اشارہ ہے۔ بعد میں حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی۔ ایک موقع پر حضرت آدم کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام اور ان کے بیٹوں نے مل کر تعمیر کی۔ بعد میں جب طوفان نوح آیا تو خانہ کعبہ کی بنیادیں ختم ہو گئیں، اس کا نشان مٹ گیا۔ اس کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نو کعبہ کی تعمیر کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ چنانچہ قرآن کریم کی جو آیت ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب کہ ابراہیم خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، ابراہیم و اسماعیل۔ تو اس سے بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ اس کی بنیادیں پہلے سے موجود تھیں، بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بنیادوں پر نو خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ لیکن صحیح روایات سے اس کی تائید نہیں ہوتی ہے۔ یہ ساری روایات یا تاریخی بیانات ہیں وہ کمزور ہیں۔ صحیح روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ کی پہلی مرتبہ اس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی نے قائم کی تھی۔ چنانچہ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت میں ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، ہم نے ابراہیم کو وہ جگہ بتا دی کہ تم کو اس جگہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرنی ہے، اور اس جگہ انہوں نے اس کی تعمیر کی۔ قرآن کریم میں یہ ایک آیت بھی آئی ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سب سے پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ کے لیے قائم کیا گیا، اللہ تعالیٰ کے نام سے لوگوں کے لیے قائم کیا گیا، وہ بکہ میں ہے۔ چنانچہ قرآن میں مکہ کے لیے بکہ کا لفظ آیا۔ تعمیر کعبہ کس طرح ہوئی تھی اس کا بھی تذکرہ مختلف روایتوں میں کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر پتھر اکٹھا کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیواریں اٹھاتے تھے، اسماعیل علیہ السلام پتھر لا کے دیتے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ ان روایات کا تاریخ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی تو ایسا ہی ہوا ہوگا۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ حج کا اعلان کیجئے۔ سورہ البقرہ میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اے اللہ تعالیٰ ہم کو مناسک کا طریقہ بتائیے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا، حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا گیا، انہوں نے تمام مناسک ادا کر کے دکھائے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ اعلان کیجئے، دوسرے لوگ بھی آپ بھی حج کرنے کے لیے آئیں گے۔ چنانچہ اس کا تذکرہ بھی قرآن کریم میں ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اے ابراہیم آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے، لوگ پیدل بھی آئیں گے اور دبلی پتلی سواریوں پر بھی آئیں گے جو کہ دور دراز مقامات سے آئیں گے۔ مفسرین نے اس میں بڑی دلچسپ ایک بات کہی ہے، ایسا نہیں تھا کہ آنے والے دبلی پتلی اونٹنیوں ہی کو لے کے آئیں گے، لوگ جب اپنا سفر شروع کریں گے تو ان کی اونٹنیاں جو ہیں وہ ہٹی کٹی ہوں گی، موٹی تازی ہوں گی، سفر کے قابل ہوں گی،
لیکن وہ اتنی دور سے آئیں گے کہ چلتے 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 جب وہ مکہ پہنچیں گے تو وہ کمزور لاغر ہو جائیں گی۔ تو گویا کہ حضرت ابراہیم السلام کی یہ ندائی آواز پوری دنیا میں سنی گئی۔ ایک عجیب غریب روایت آتی ہے، حضرت ابراہیم السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ حج کا اعلان کیجئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں اعلان کروں گا، میری آواز کتنی دور جائے گی، میں تو پہاڑیوں کے بیچ میں ہوں، میری آواز کتنے فاصلے تک جائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اطمینان رکھو، تمہاری آواز دنیا کے کونے کونے میں پہنچے گی۔ حضرت ابراہیم السلام نے حج کی منادی کی، اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں پہاڑیوں کو، بلند مقامات کو نیچا کر دیا، وادیوں کو اونچا کر دیا، پورے روئے زمین کو مسطح کر دیا۔ حضرت ابراہیم السلام کی آواز دنیا کے کونے کونے میں پہنچی، حتیٰ کہ ماؤں کے پیٹوں میں بچوں نے بھی سن لی۔ یہ روایت کے الفاظ ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ اس طرح کی روایتیں سند کے اعتبار سے کمزور ہوتی ہیں، ان کا کوئی استناد نہیں ہوتا ہے، لیکن ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ ایک تلمیح ہے، ایک تمثیل ہے جو روایت میں بیان کی گئی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ 4,500 سال ہو گئے ہیں جس وقت حضرت ابراہیم السلام نے حج کی منادی کی تھی، کوئی زمانہ نہیں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا ہے جبکہ خانہ کعبہ کا طواف نہ کیا جاتا ہو، کوئی ایک سال ایسا نہیں گزرا ہے جبکہ حج لوگ نہ کرتے ہوں۔ تو گویا کہ یہ ایک عملی مثال ہے کہ حضرت ابراہیم السلام کی آواز پوری دنیا میں سنی گئی اور اس پر دنیا کے تمام ان پر ایمان لانے والوں نے اس پر لبیک کہا۔ حج ملت ابراہیمی کے شاعر میں سے ہے، اسی طرح حج ملت محمدی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت کے بھی شاعر میں سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا حج کیا ہے، آپ نے اس کا عمرہ کیا ہے۔ سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کہاں پر رک کر استنجا فرمایا تھا، یہ بھی صحابہ کرام نے اس کو نوٹ کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بہت بڑے متبع سنت صحابی تھے، ان کے شاگرد بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبداللہ ابن عمر مجھ کو اپنے ساتھ لے کے گئے مدینے سے مکہ۔ میں نے دیکھا وہ تھوڑی تھوڑی دیر پہ رکتے، مجھ سے کہتے کہ تم یہاں پہ رکو، تھوڑی دور ہٹتے، اس طرح بیٹھتے کہ لگتا ہے کہ وہ استنجا کر رہے ہیں، پھر وہ اٹھ کے آتے اور پھر ہم لوگ چل دیتے۔ جب انہوں نے یہ حرکت کئی بار کی اور وہ استنجا بھی وہ نہیں کرتے تھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس طرح جا کے آپ رکتے ہیں بیٹھتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ میں اس سفر میں حج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، فلاں فلاں مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکے تھے، آپ نے وہاں استنجا کیا تھا، اس لیے میں بھی اسی انداز سے یہ کام میں انجام دیتا ہوں۔ خلاصہ یہ کہ حج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کیا، جو مناسک انجام دیے، وہ احادیث کی کتابوں میں ریکارڈ میں موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے مناسک انجام دیتے ہوئے بار بار یہ کہا، لوگوں مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، حج میں کیا 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 جاتا ہے یہ مجھ سے سیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ اگلے سال میری تم سے ملاقات نہ ہو۔ لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذَا، میں ہو سکتا ہے کہ اگلے سال مجھے حج کی توفیق نہ ہو، جو باتیں تم کو سیکھنی ہو، جو باتیں تم کو معلوم کرنی ہو، وہ مجھ سے سیکھ لو، معلوم کر لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح حج کیا، اس صحابہ نے اس کو ریکارڈ کیا، اور اس حج کے دوران مختلف سوالات صحابہ کرام نے پوچھے۔ میرا یہ عمل چھوٹ گیا ہے، میرا حج ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ نے فرمایا افعل ولا حرج، کوئی بات نہیں، مجھ سے یہ کوتاہی ہو گئی ہے، حج ہوا کہ نہیں ہوا، ہو جائے گا، تم کرو۔ ایک خاتون نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں پر کو حج کرنا چاہیے تھا، فرض تھا، وہ حج نہیں کر سکیں، کیا میں ان کی طرف سے حج میں کر سکتی ہوں؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں تم حج کر سکتی ہو، اگر تمہاری ماں پر قرض ہوتا تو تم قرض ادا کرتے کہ نہیں کرتی تو اس لیے تم ان کی طرف سے حج کر سکتی ہو۔ حج کے بارے میں مختلف سوالات صحابہ کرام نے کیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا قفوا علی مشاعرکم فإنکم علی ارث من ارث ابراہیم، لوگو
حج کے مناسک انجام دو، اس کے بارے میں جان لو، اس لیے کہ یہ تمہیں تمہارے باپ ابراہیم کی طرف سے ورثہ میں ملے ہیں۔ تو گویا کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اصلاً حج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اقتدا میں ہے، اور چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ٹھیک ان پر عمل کیا ہے، اس لیے گویا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اس میں اقتدا پائی جاتی ہے۔ محترم بھائیو، حج کا پیغام ہمارے لیے کیا ہے؟ 4 باتیں میں اس وقت آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حج کا پہلا پیغام یہ ہے کہ حج سے اللہ کی کبریائی کا اعلان ہوتا ہے۔ آدمی گھر سے نکلتا ہے اور جب گھر واپس آ کے قدم رکھتا ہے، ہر لمحے اس کی زبان پر اللہ کا کلمہ بلند ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خیال آتا ہے، وہ تصور آتا ہے، ہر لمحے وہ اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کر رہا ہے۔ چنانچہ جو تلبیہ ہے وہ تو عقیدہ توحید کا ایک عظیم اظہار ہے۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تمام نعمتیں تیری عطا کی ہوئی ہیں، تمام اقتدار صرف اور صرف تیرا ہے، اے اللہ تعالیٰ کی تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ جو تلبیہ ہے یہ ہر حاجی کے زبان پہ جاری رہتا ہے، زور زور سے پڑھنا یہ ضروری ہے۔ کوئی تنہا ہو تو، گروپ کی شکل میں ہو تو، چھوٹے قافلے کے ساتھ ہو تو، بڑے قافلے کے ساتھ ہو، مسلسل اس کا ورد کیا جاتا ہے۔ اگر ان کلمات کو ہم شعور کے ساتھ ادا کریں تو اس سے ہمیں احساس ہوگا کہ حج کا جو سب سے پہلا اور اولین پیغام یہ ہے کہ ہم خود کو، اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کر دیں، اس کے حوالے کر دیں۔ حج کے جو مظاہر ہیں وہ بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی کبریائی کا اعلان کرتے ہیں۔ آدمی حج کا جب ارادہ کرتا ہے اس کا آغاز وہ احرام سے کرتا ہے۔ احرام کیا ہے؟ احرام بھی خالص اللہ تعالیٰ کے لیے دیوانگی کا اظہار ہے۔ آدمی جب کسی کی محبت میں، کسی عقیدت میں دیوانہ ہوتا ہے تو اس کو اپنے لباس کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ چنانچہ حج میں سلے ہوئے کپڑے پہننا ممنوع، حج میں بند جوتے پہننا ممنوع، حج میں سر ڈھکنا ممنوع، حج میں جو اور احرام کی حالت میں جسم پر ڈھک کے سونا ممنوع۔ تو یہ گویا کہ پوری حاجی کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ ایک دیوانگی کی ہوتی ہے، کہ جیسے یہ شخص کسی کی عقیدت میں، کسی کی محبت میں دیوانہ ہے، اور وہ دیوانگی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے۔ طواف کا منظر آپ ٹی وی پہ دیکھ لیں، جو لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو اس قدر دیوانگی ہوتی ہے طواف کی حالت میں، بے شمار جتنے لاکھوں کی تعداد میں لوگ طواف کرتے ہیں، اور طواف بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے عقیدت کا، اس کے گھر سے عقیدت اور محبت کا اظہار ہے۔ 24 گھنٹے میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ حرم خالی ہو۔ مجھے عمرہ کرنے کی توفیق ہوئی ہے، 2 ہفتے کے قیام میں میں مختلف اوقات میں گیا کہ مجھ کو زیادہ سے زیادہ قربت نصیب ہو جائے، لیکن وہاں کی دیوانگی اور وارفتگی کو دیکھ کے تو آدمی قریب جانے کی ہمت نہیں کر پاتا ہے۔ حج میں جو مناسک انجام دیے جاتے ہیں ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ صحیح صفا اور مروہ کی جاتی ہے، اس کے بارے میں بھی کہا گیا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ صفا اور مروہ تو اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہیں۔ حج میں آدمی عرفات کے میدان میں اکٹھا ہوتا ہے، وہاں سے واپس آتا ہے تو مزدلفہ میں قیام کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں بھی کہا گیا ہے فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، مشعر الحرام یعنی مزدلفہ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ ایام تشریق، حج کے بعد، قربانی کے بعد کے بھی کچھ ایام تشریق کہلاتے ہیں، اس کے بارے میں بھی حکم دیا گیا ہے فاذکروا اللہ فی ایام معدودات، منتخب دنوں میں، متعین دنوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی اتنی اہمیت ہے کہ جن لوگوں کو حج کی سعادت نہیں ملتی ہے ان لوگوں کے لیے بھی حکم دیا گیا ہے کہ وہ عید الاضحیٰ کے دن اور اس کے بعد کے تشریق کے دنوں میں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان کریں۔ چنانچہ احادیث میں تکبیر تشریق کی بھی تعلیم دی گئی ہے، اللہ اکبر
لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کیا ہے؟ تکبیر تشریق کیا ہے؟ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا، اس کی عظمت کا، اس کے اپنے آپ کو حوالے کر دینے ہی کا اظہار ہے۔ محترم بھائیوں، دوسرا پیغام جو حج کا ہے وہ اجتماعیت کا احساس ہے۔ اسلام کی تمام عبادتوں میں اجتماعیت پائی جاتی ہے۔ نماز ہو، ایک ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کے، زکوٰۃ میں اجتماعی روایتی ہے، روزے میں ایک ساتھ روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اجتماعیت کا غیر معمولی مظاہرہ مشاہدہ حج میں ہوتا ہے۔ پوری دنیا سے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، وہ ایک ساتھ کام انجام، 5 دن جو حج کے ہیں ہر عمل ان کا ایک ساتھ انجام پاتا ہے۔ آپ اندازہ کریں 20 25 30 لاکھ تک آج کل لوگ حج میں اکٹھا ہوتے ہیں، 30 لاکھ آدمی کوئی عمل ایک ساتھ انجام دیں، 8 ذی الحجہ سے ان کو اپنا سفر یہ شروع کرنا ہے، 30 لاکھ افراد کا رخ ایک سمت میں ہے، سب لوگ بھاگے دوڑے چلے جا رہے ہیں، کہاں ٹھہرنا ہے سب لوگ ایک وقت میں ٹھہر رہے ہیں، کہاں سب لوگ ایک امام کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ اس اجتماعیت کا اتنا عظیم الشان مظاہرہ ہوتا ہے وہ حج میں ہوتا ہے۔ رمی جمار کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، ایک لباس میں ایک عمل تمام لوگ انجام دیتے ہیں، کتنا غیر معمولی اس سے اجتماعیت کا احساس ہوتا ہے۔ اسلام سے مطلوب یہ ہے کہ وہ اس اجتماعیت کا مظاہرہ اپنی زندگی کے ہر پہلو میں کریں، ہر موقع پر وہ کریں۔ تیسرا حج سے جو ہمیں پیغام حاصل ہوتا ہے، جو سبق حاصل ہوتا ہے، وہ ہے مساوات کا۔ جو پوری دنیا سے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، چھوٹے بڑے، کالے گورے، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف ملکوں کے، مختلف قبیلوں کے، مختلف جنسیتوں کے، مختلف حیثیتوں کے۔ اس سے جس مساوات کا اظہار ہوتا ہے وہ غیر معمولی اثر ڈالتا ہے۔ طواف میں اسی طرح ہوتا ہے، مختلف جنسیتوں، قومیتوں، مختلف لوگ ہیں، وہ ایک ساتھ مل کر انجام دیتے ہیں، کسی طرح کے اونچ نیچ کا تصور فنا ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر ابن الخطاب کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا۔ جبلہ ابن اہم ایران کا ایک سردار تھا، اس کو اسلام قبول کرنے کی توفیق ہوئی، وہ طواف کرنے لگا، طواف کرتے کرتے ایک بدو کا پیر اس کے چوغے پہ پڑ گیا، جبلہ نے پلٹ کے اس کو ایک تھپڑ مار دیا۔ اس بدو نے حضرت عمر کے دربار میں شکایت کی، حضرت عمر کے سامنے اس جبلہ کی، جو ایران کا ایک بڑا سردار تھا، اس کی پیشی ہوئی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اسلام نے تو قصاص کا حکم دیا گیا ہے، تم اس سے معافی مانگو، اگر وہ معاف کر دے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو پھر اس کو ہم یہ کہیں گے کہ وہ تم کو تھپڑ اسی طرح مارے گا۔ جبلہ نے کہا کہ اچھا ہمیں رات بھر سوچنے کا موقع دیجئے، اور رات میں وہ فرار ہو گیا۔ ایک بڑا سردار جو ہے، حضرت عمر فاروق نے کسی طرح کی مداہنت کا کمپرومائز نہیں کیا، اور جو طواف کے نتیجے میں جس مساوات کا اظہار ہوا تھا، اس سردار نے اس کی جو خلاف ورزی کی تھی، حضرت عمر نے صاف الفاظ میں حکم دیا کہ اس سے قصاص لیا جائے گا، اور انہوں نے کسی طرح کی بھی اس کو معاف کرنے کی کوئی صورت نہیں دی، چنانچہ وہ مرتد ہو کے ایران بھاگ گیا۔ تو حج میں جو مساوات کا اظہار ہوتا ہے وہ غیر معمولی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے دوران ہی چنانچہ اس مساوات کا اظہار آپ نے خود کیا۔ آپ نے حجۃ الوداع میں جو خطبہ دیا اس میں اس بات کا اظہار کیا، آپ نے فرمایا یا ایھا الناس ان ربکم واحد و ان اباکم واحد، لوگو تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا احمر علی اسود ولا اسود علی الا بالتقوی، کسی کو کسی پر کوئی برتری فضیلت حاصل نہیں ہے، نہ کسی کو عربی کو کسی اجمی پر، نہ کسی اجمی کو کسی عربی پر، نہ کسی گورے کو کسی کالے پر، نہ کسی کالے کو کسی گورے پر۔ اگر کسی کو برتری حاصل ہو سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف تقوی کی بنیاد پر۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول نے ایک بات اور فرمائی تھی جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، لوگوں یہ بتاؤ یہ کون سا مہینہ ہے؟
لوگوں نے کہا یہ محترم مہینہ ہے، یہ بتاؤ یہ کون سا شہر ہے؟ یہ محترم شہر ہے۔ یہ بتاؤ یہ کون سا دن ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ محترم دن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْنَكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا۔ جس طرح یہ شہر محترم ہے، جس طرح یہ مہینہ محترم ہے، جس طرح یہ دن محترم ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمہاری جانوں کو، تمہارے مالوں کو اور تمہاری عزت و آبرو کو محترم قرار دیا۔ حج کا چوتھا پیغام جو اس وقت میں آخری پیغام میں بیان کروں گا وہ ہے قربانی۔ حج کا ایک اہم عمل ہے قربانی۔ حاجی جو حج کی 3 صورتیں ہیں، حج افراد، حج تمتع اور حج قران۔ جو لوگ حج تمتع کرتے ہیں یعنی جاتے ہیں وہ عمرہ کرتے ہیں، پھر احرام کھول دیتے ہیں اور پھر وہ حج کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ایک قربانی واجب ہے۔ لیکن دوسری صورتوں میں بھی قربانی کی جا سکتی ہے، چنانچہ قرآن کریم میں حج کے سیاق میں قربانی کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ۔ ہم نے ہر امت میں قربانی کا ایک طریقہ رکھا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا نام لیں۔ تو گویا کہ قربانی کا عمل بھی ہے وہ خالص اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے ہے، تاکہ اس سے اللہ تعالیٰ کے نام پر اسے قربان کیا جائے۔ چنانچہ قرآن کی آیت ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ یہ تو تم جو جانور کو ذبح کرتے ہو وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کا گوشت پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ کو، اس کا خون پہنچتا ہے، بلکہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا تقویٰ، بلکہ وہ تقویٰ اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے۔ محترم بھائیو، یہ اعمال قربانی بھی اسی لیے انجام جاتی ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ان کے کسی شاگرد نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے قربانی واجب ہے یا سنت ہے؟ ہمارے بیچ میں بھی یہ سوالات اٹھتے رہتے ہیں، قربانی کی مشروعیت کیا ہے، حکم کیا ہے، ہم کریں کہ نہ کریں، نہ کریں چھوڑ دیں تو کوئی حرج تو نہیں ہے، گھر میں 5 لوگ ہیں، 5 صاحب حیثیت ہیں، ایک کر لیں تو کافی ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اس طرح کے سوالات اس زمانے ہی میں اٹھ گئے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے ان کے شاگرد نے پوچھا کہ حضرت یہ قربانی کیا ہے، بتائیے واجب ہے یا سنت ہے؟ حضرت ابن عمر نے کہا کہ ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، اللہ کے نبی نے قربانی کی ہے اور مسلمانوں نے قربانی کی ہے، اس لیے میں قربانی کرتا ہوں، قربانی کرنا چاہیے۔ شاگرد نے پھر وہی سوال دہرایا، نہیں حضرت میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس کی حکم کیا ہے، واجب ہے یا سنت ہے؟ حضرت ابن عمر نے پھر وہی جواب دیا۔ جب تیسری مرتبہ شاگرد بھی بڑا ڈھیٹ تھا، اس نے پھر وہی سوال دہرایا، تو ابن عمر نے اس کو ڈانٹ کے کہا کہ میں تمہیں جواب تو میں دے رہا ہوں، اللہ کے رسول نے قربانی کی ہے اور مسلمانوں نے قربانی کی ہے، اس لیے قربانی کرنا چاہیے، میں کرتا ہوں تم بھی کرو۔ محترم بھائیو، یہ 4 جو باتیں میں کی ہیں، یہ باتیں ہم کو اپنی زندگیوں میں بھی نافذ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اصلاً اسلامی عبادات جو ہیں وہ ہم مراسم کی طرح، رسوم کی طرح انجام دینے لگتے ہیں تو اس کا پیغام ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ اگر ہم حج کے دنوں میں، حج کے مہینوں میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہمیں آتی ہے، حج کے ہر عمل میں اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ہوتا ہے، اپنی زبان سے کرتے ہیں، اپنے عمل سے کرتے ہیں، اس کا پیغام یہ ہے کہ ہم زندگی کے اپنے ہر عمل میں یہ پیش نظر رکھیں کہ ہم اس عمل کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے انجام دے رہے ہیں۔ اگر حج سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ اس میں اجتماعیت کی روح پائی جاتی ہے، تو ہمیں اپنی زندگی کے ہر عمل میں اجتماعیت کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ انفرادیت سے اسلام میں سختی سے روکا گیا ہے۔ من شذ فی النار، جو آدمی مسلمانوں کی اجتماعیت سے ہٹ کے کوئی الگ تھلگ ہوگا، الگ کام کرے گا، اس کا ٹھکانہ تو جہنم میں ہے۔ تو اسلام میں جو اجتماعیت کی جو روح ہے، جو حج میں جلوہ افغان ہوتی ہے، اس کا مظاہرہ ہماری عام زندگی میں بھی ہونا چاہیے۔ اسی طرح مساوات کا جو ہمیں حاصل ہوتا ہے، پیغام حاصل ہوتا ہے، تو ہم کو اپنی سماجی زندگی میں بھی مساوات کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اور آخری بات یہ کہ جو قربانی حج میں اور حج کے علاوہ بھی جو وہ قربانی ایک اہم حکم ہے، اصلاً وہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ایک عمل انجام دیتے ہیں،
جانور کی گردن پر چھری پھیر کر ہم گویا یہ عہد کرتے ہیں کہ اسی طرح کی ہم ہر قربانی اللہ تعالیٰ کے اذن پر، اس کے اشارے پر، اس کے حکم پر دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ لیکن جب اصل روح فنا ہو جاتی ہے اور رسوم پر عمل ہونے لگتا ہے تو وہ مظاہر سامنے آنے لگتے ہیں کہ جس کا ہم قربانی کے دنوں میں آئے دن اخبارات میں پڑھتے ہیں۔ ابھی چند دنوں پہلے ایک خبر آئی ہے کہ کسی صاحب نے 1 کروڑ روپے میں ایک جانور خریدا ہے قربانی کرنے کے لیے۔ تو اسی طرح کی چیزیں آتی رہتی ہیں، 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ کی تو خبریں ہم ہر سال اس طرح کے سنتے ہیں۔ آخر میں ایک بات کہہ کے میں اپنی گفتگو میں ختم کروں گا۔ عام طور سے جب حج اور قربانی کا تذکرہ آتا ہے تو کچھ لوگ ایسی باتیں کہتے ہیں کہ حج میں لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں، سفر کی زحمتیں ہوتی ہیں، کئی لاکھ لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں، وہاں ٹریفک کا مسئلہ ہوتا ہے، حادثات ہوتے ہیں، آگ لگ جاتی ہے، کتنے لوگ جاں بحق ہو جاتے ہیں۔ اتنے پیسے جو اربوں روپے جو حج میں خرچ ہوتے ہیں، اگر ان پیسوں کو ویلفیئر میں خرچ کر دیا جائے، دنیا میں کتنے لوگ غریب ہیں، بھوکوں مر رہے ہیں، اگر ان پر خرچ کر دیا جائے تو شاید زیادہ ثواب ہوگا ان پیسہ خرچ کرنے والوں پر۔ اسی طرح کی باتیں قربانی کے بارے میں بھی کہی جاتی ہیں۔ اتنے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ جو ڈھیٹ ہوتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ اس میں تو بے دردی ہے، جانوروں پر بے رحمی کا اظہار ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جو روح رعایت کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اتنا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، فضول کی قربانی کی جاتی ہے، گوشت ضائع ہوتا ہے، اس کے بجائے ان کو اچھے کاموں میں، ویلفیئر کے کاموں میں خرچ کرنا چاہیے۔ اس تعلق سے 2 باتیں عرض کرنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان لوگوں کی باتیں اس انداز سے کہی جاتی ہیں جیسے کہ لگتا ہے کہ اگر حج اور قربانی بند کر دی جائے، ان دونوں اعمال کو نہ کیا جائے تو پوری دنیا خوشحال ہو جائے گی، ویلفیئر کے کام ہونے لگیں گے، ہزاروں لاکھوں ہسپتال قائم ہو جائیں گے، اسکول بن جائیں گے، یونیورسٹیاں بن جائیں گی۔ وہ سارے ویلفیئر کے کام اس لیے نہیں ہو رہے ہیں کہ بس یہ حج کچھ لوگ کرتے ہیں اور کچھ لوگ قربانی کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ جو لوگ حج کرتے ہیں، جو لوگ قربانی کرتے ہیں، وہ لوگ بھی دوسرے ویلفیئر کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ دینی طور سے دیکھا جائے، جس کام کا حکم جن الفاظ میں دیا گیا ہے ان الفاظ کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ حج کا جو طریقہ بیان کیا گیا ہے، جو طریقہ اس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے، ٹھیک اسی طرح عمل کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح جو قربانی کے جو احکام ہیں، تو گویا کہ دین کا ایک اصول ہے، جو نص ہے، وہ نص چاہے قرآن میں ہو یا وہ چاہے صحیح احادیث میں ہو، نص پر عمل کرنا ضروری ہے۔ جس طرح کا حکم دیا گیا ہے اسی طرح حکم کرنا ضروری ہے۔ ہم ان نصوص میں دین کی روح تلاش کریں، شریعت کا مقصد تلاش کریں، اور یہ تلاش کر کے ان نصوص پر عمل کرنے سے بے توجہی برتیں، اور وہ روح و مقصد کو تلاش کر کے ان پر عمل کرنے کی ترغیب دیں، تو یہ بات صحیح نہیں ہوگی۔ یہ چند باتیں حج کی تاریخ اور پیغام کے تعلق سے تھیں جو عرض کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔